अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। ऑपोजिशन ने गुजरांवाला में अपना दंगल सजाया है। गुजरांवाला में अब तक जो जमातें पीडीएम का हिस्सा हैं उनके सरबराहान तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर जो है वो लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। आज सुबह से ही टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि पीडीएम के जलसे के लिए जो है वो तैयारियां जारी थी। बयानात आए हुकूमत की जानिब से भी, ऑपोजिशन की जानिब से भी बयानात आए। कई जगहों पर ऑपोजिशन ने ये शिकायत की कि कंटेनर्स लगाकर हमें रोका जा रहा है, हमारे लोगों को, काफिलों को रोका जा रहा है। ऑपोजिशन के रहनुमा ये इल्जाम लगाते दिखाई दिए। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हमने किसी को नहीं रोका, हमने जो है वो इनको पूरा भरपूर मौका दिया ये जलसा करें, हमने इनको सहूलत भी दी जिस हद तक इनको हम सहूलत दे सकते थे। तकारीर जारी हैं स्टेज के ऊपर इस वक्त, और थोड़ी देर में जब मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल साहब वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद बाकायदा जो सियासी जमातों के सरबराहान हैं उनकी तकरीर का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में अब आगे होना क्या है? क्या ये जलसे जो है वो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बनेंगे, या जिस तरह हुकूमत का जस्चर है इस वक्त कि जी नहीं, हमें तो कोई परवाह नहीं है, जितने जलसे करने, आज वजीर आजम ने भी कहा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जलसे करने से बहरहाल हुकूमत पर फर्क पड़ता है। लेकिन जो अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत को हम घर बेच के दम लेंगे, तो पाकिस्तान की तारीख में धरने और जलसों से हुकूमतें गई नहीं है। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की सियासत में, यह नया नहीं है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सेगमेंट हम करेंगे, हमारे साथ वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब होंगे। दूसरे सेगमेंट में हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एनालिस्ट का पैनल होगा जिसमें साबिर शाकिर साहब, रऊफ क्लासरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शिबली फराज साहब, मैं आपके सामने वही सवाल रखता हूं जो आपने कहा बात कि अगर ये आज अपना जलसागाह भर लेते हैं तो मैं इनको क्या करूंगा? क्या कहा था? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये जलसेगाह को भरें। तो आगे नहीं, आगे तो नहीं कहा था। वैसे कुछ इरादा भी नहीं था। नहीं, मतलब है कि मैं तो जवाब कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। देखिए, बात यह है कि मैं तो उस स्कूल ऑफ थॉट का हूं, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूं, मैं उस लीडर का फॉलोअर हूं जो कि इस मुल्क में एक ट्रांसपेरेंट, एक ईमानदार और एक बाइज्जत किस्म का मुल्क बनाना चाहते हैं। ये तो जिन लोगों की बात हो रही है ये तो सारे उन चोरों की अकट है। ये तो वो लीडरान है। इसमें आप मुझे बताएं कौन सा एक लीडर है कि जो कि साफ सुथरा है? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 40-50 साल से इस मुल्क में हुकूमत की है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने अपने दौरान 3-3 चांसेस मिले, इनको क्यों नहीं मुल्क को ठीक किया? क्यों मुल्क के इदारों को ठीक नहीं किया? आज ये किस मुंह से? मैंने तो ये कहा था हमारी हुकूमत ने इनको फैसिलिटेट भी किया है और इनको सैनिटाइजर्स भी का इंतजाम भी किया है और पानी का इंतजाम भी किया है। मैंने एक सजेशन दी थी, इनको रुमाल भी दें, ये रुमाल में अपने मुंह छुपा सके एक दूसरे से, बिकॉज ये सारे एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं, ये सारे एक दूसरे को पीठ में छुरा घूमते रहे हैं। ये आज जो है तो इकट्ठे हो गए हैं। आपने कहा था कि जलसा का ग्राउंड अगर भर गया, नहीं भरेगा, जाहिर तो लग रहा है कि भरना शुरू हो गया। सो व्हाट, 10 पार्टियों का वो है, हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 पार्टियां हैं ना, ये तो आपने देखे। आपके ख्याल में ग्राउंड इसलिए भरा है कि 10 पार्टियां हैं? नहीं तो और किस वजह से भरा है? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त भी अकेली खड़ी थी, आज भी अकेली खड़ी है। फर्क क्या है कि एक तरफ वो उन सियासी उनका रहजनों का लुटेरा का काफिला है और दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा हुआ है जो कि इस मुल्क में एक ऑनेस्ट लीडरशिप की एक वो है, सिंबल है। तो आप तो हमारा इनका मुकाबला कर नहीं सकते। ये जलसे आपको गवाह है, आपको क्लिप्स, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप क्लिप्स भी दिखाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी थी, एक लीडर था। ये तो विरासती लोग हैं ना। हमारा तो लीडर जिसने खुद पार्टी बनाई, 20-22 साल का उसने वो एक स्ट्रगल किया और खड़ा किया। हमारे जलसे वो बड़े थे कि ये जलसे बड़े हैं? आपके तो जलसों का कोई हमें वो ना बताए। आपके जलसे बड़े होते थे? जलसे बड़े सियासी जमातें कर लेती हैं, ठीक है। नहीं, हर एक नहीं, पीपल्स पार्टी कर ले ना। नहीं, पीपल्स पार्टी कर ले जलसा। देखें, चाहे वो सिंध में कर ले, कराची में कर ले, पंजाब में कर ले। चले माजी की बात कर लेते हैं ना। माजी की बात नहीं, हम तो माजी बड़े हो जाते हुए ना, हम हाल में बैठे हुए। पीएमएलएन के मियां साहब के माजी के जलसे बड़े हो जाते थे, बीबी के जलसे बड़े हो जाते थे। ये बात ठीक है आपकी कि अब पीपल्स पार्टी वो जलसे नहीं कर सकती जो 86 में जलसा करती थी, जो 90s में उनके जलसे होते थे।
آج مجھے صرف یہ بتا دیں ابھی جو میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. اس وقت تو میرا خیال ہے اس وقت کیا ہے؟ اس وقت ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 86 میں آپ پیدا نہیں ہوئے تھے؟ نہیں ایسے تو نہ ہوئے. چلے یہ ویسے ٹکر چل جائے گا تھوڑی دیر میں. سینس آف فراز صاحب نے سینٹ کے اندر اپنی تفصیلات غلط دی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج پورا دن اپوزیشن نے آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے کنٹینرز لگا کے ان کو روکا اور غیر جمہوری طریقہ اختیار کیا. یہ پورا دن چلتے رہے. جی سنوائیے گا جو شارٹس اگر پڑھیں. اپوزیشن کی طرف سے جو اعتراض کیا گیا کہ جی جس تحریک کے آغاز کا اعلان کیا ہے یہ ان حکمرانوں کے کشتی کو غرقاب کرنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت پاکستان میں ان کو دسمبر نصیب نہیں ہو سکے گا. حالات تبدیل ہو گئے ہیں. اب تو وہ ہم سے NRO چاہ رہا ہے, ہم نہیں دے رہے ان کو. اعلامیہ EPC کا جاری ہوا تھا, اس میں جو استعفوں کا آپشن ہے وہ ایک متفقہ اعلامیہ کا حصہ ہے. ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اب سوچنے کی نہیں ہے. اب تو اوور آل پاکستان میں باقاعدہ عام انتخابات ہونے چاہیے کہ جس میں کوئی دھاندلی کا احتمال نہ. مقصد کے لیے PDM میں ہے, عہدے کی کوئی اہمیت نہیں. بلاول صاحب کا بھی چلائیے گا. آج پاکستان کے سارے حقیقی جمہوری جماعتیں, سارے پاکستان کے نمائندے ایک سٹیج پہ اور ایک پیج پہ ہے, اور عمران خان کا بغلات, عمران خان کا گھبراہٹ آپ سب کے سامنے. ہم آپ کو کنٹینر دیں گے, ہم آپ کو کھانا دیں گے. اس نے تو ہمارے راستے میں کنٹینرز رکھ لیے ہیں. مگر کان کھول کے سن لے خان صاحب, آپ عوام کے ناراضگی کو, عوام کے جذبات کو نہیں قید کر سکتے. عمران خان صاحب کرونا کے پیک پہ لاک ڈاؤن کا مخالفت کرتا تھا, آج اس کو کرونا کا خیال آ چکا ہے. مریم صاحب کا پھر تک ایک ساتھ تینوں کا اسٹیٹمنٹ آپ سے جواب لیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, پولیس کو, انتظامیہ کو, میں سب کو یہ اپیل کرتی ہوں کہ عوام کے راستے میں مت آنا. یہ صرف عوام کی جنگ نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کے حقوق کی بھی جنگ. آپ نے آئین اور قانون کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. آپ نے کسی جعلی حکمران کی اور اس کی جماعت کے تحفظ کی قسم نہیں کھائی. آپ نے کسی جماعت کی قسم نہیں کھائی. راستے میں نہ آنا, وہ کہتے ہیں کنٹینر لگا کے ہمارے راستے بلاک کیے جا رہے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ NRO, یہ تو اب ہم سے NRO مانگ رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کی خوش فہمی ہے. مولانا صاحب پہلے بھی آ کے دھمکیاں دے گئے تھے اور پھر 20 دن بھی نہیں ٹھہر سکے. جو انہوں نے کیا تھا مارچ, ان کے ساتھ انہی پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو دھوکہ دیا تھا, جو کہ نون اور پیپلز پارٹی تھے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں, مریم کہہ رہی ہیں, یعنی آپ مجھے بتائیں کہ کیا سیاسی وزن ہے, کیا وہ ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ عوام کے مستقبل کو لوٹا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, اس بنیادی طور پہ ان سے تو سوال یہ پوچھیں کہ دیکھیں جی, ہم نے تو آپ سے اس ملک میں ایک ہی سوال, 2 سوال پوچھے تھے کہ یہ اثاثے کیسے بنائے اور آپ جو ہے تو یہ پیسے کیسے لے کر گئے. اس کا جواب نہیں ہے, اور آ کے جو ہے تو ایک سیاسی بیانیہ ایسا کریٹ کر رہے ہیں جس میں کہ یہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے جمہوری قوت قرار دے رہے ہیں. دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو پاکستان کی اگر ادارے تباہ, معیشت تباہ, اگر ایک پورا ایک کلچرل وہ آیا ہوا ہے, کلیپس آیا ہوا ہے, یہ کس منہ سے جو ہے تو عوام کے سامنے اکٹھے ہوتے ہیں. اور ہم نے جو اگر کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں, کنٹینرز جو ہے ٹائمز اس کے ٹریفک کی ریگولیشن کے لیے بھی رکھے جا سکتے ہیں. اگر یہ ایسی بات ہوتی ہے تو پہنچ سکتے ہیں. میں آپ نے ٹریفک کی سرکولیشن کے لیے نہیں, ٹریفک کے نہیں, اس کے ارد گرد نہیں. مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو ٹریفک ڈائیورٹ کرنی پڑتی ہے کہ راستہ بنانے کے لیے کہ جلسہ گاہ کی طرف آپ جا سکیں. ہم نے تو اجازت دی. تو آپ اس ٹریفک کو کدھر ڈائیورٹ کر رہے ہیں گجرانوالہ والے کو؟ نہیں, وہ تو جس طرح بھی ہوگی نا. اب آپ مجھ سے ایسا ایک غیر سنجیدہ سوال نہ پوچھیں, بات سنجیدہ ہو رہی ہے. کنٹینرز آپ نے لگائے ہیں پبلک کے لیے تاکہ پبلک کو پرابلم نہ ہو. دیکھیں اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ گجرانوالہ کے یہ سارے لوگ جو اس روڈ سے جاتے ہیں وہ صرف جلسہ گاہ جا رہے ہیں, تو پھر تو سارا پاکستان ادھر ہونا چاہیے. جب ڈائیورٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہے کہ جب جو ٹریفک ہوتی ہے, جو عام آدمی ہے, اس کو ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے. شبلی صاحب یہ مجھے بتائیں, بجائے آپ کرسیاں گنے, بجائے آپ نمبر, یہ تو ہم نہیں کرتے جنرلی بات کہا نا گراؤنڈ بھرنا نہ بھرنا, بجائے اس کے کہ آپ کرسیاں گنے, آپ نمبر دیکھیں. اپوزیشن آپ بھی تھے, اپوزیشن یہ بھی, اپوزیشن کے دنوں میں دھرنے, جلسے, احتجاج یہ ہوتا رہتا ہے. آپ کی حکومت کا فوکس
महंगाई पर होना चाहिए, यही है, बेरोजगारी पर होना चाहिए है, बजाय इसके कि आपका फोकस उधर शिफ्ट हो, क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी अच्छी होगी तो अपोजिशन जितने भी जलसे कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पहली बात तो ये कि आपने जो 10 सवाल पूछे हैं तो उसी जलसे के बारे में ही पूछे हैं ना, तो मैंने ज़ाहिर है उसका जवाब दिया है। अगर आप मुझे ये बात करें तो बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉजिटिव सवाल है। सवाल मैं आपके सामने नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारा जो इस वक्त जो हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है, आपको पता है कि कोविड, आप क्यों ये अस्यूम कर लेते हैं कि कोविड जैसा मुल्क जिसने कि आज लंदन में भी कर्फ्यू लग गया है, पेरिस में भी कर्फ्यू लग गया है, और दुनिया के इकोनॉमीज को, इंडिया की इकोनॉमी को, जितने भी इकोनॉमी तबाह बर्बाद कर दी है, अगर एक हुकूमत जिसको कि आप नाहल कहते हैं, यानी ये लोग नाहल कहते हैं, ये इस तरह का मैनेज कर सकता था कि अल्लाह ताला के फजल से रोजगार भी बचा और जानें भी बची। और यही है कि इकोनॉमी खड़ी हो रही है, मैक्सिमम सीमेंट की सेल्स है, हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैक्सिमम रिमिटेंस इसलिए कि पाकिस्तान पे, इमरान खान पे लोग हिस्टोरिकली हाईएस्ट रिमिटेंसेस है, लोग उस पर एतबार करते हैं कि ये पैसा लूटेगा नहीं, ये उसको आर्टिफिशियल एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए इसको तीली नहीं लगाएगा जिस तरह सागडार ने किया। आज इदारे खड़े हो रहे हैं, आज मुल्क की जो इकोनॉमी है वो दोबारा इतने कम अरसे में कोविड के बावजूद वो अपने पांव पे खड़ी हो रही है, और इसी वजह से तो अपोजिशन परेशान है। वो ये समझते हैं कि अगर ये इनकी इकोनॉमी चल गई तो ये तो फिर इनको दुनिया की कोई कुव्वत नहीं हटा सकती। जिस बैलेंस ऑफ पेमेंट की आप बात करते हैं, जिस एक्सपोर्ट की इंक्रीज की आप बात करते हैं, जिस बेटर गवर्नेंस की आप बात करते हैं, जिस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की आप बात करते हैं, अगर वो नीचे मासेस में कन्वर्ट नहीं हो रही चीज, अगर आलू प्याज चावल दाल महंगी मिल रही है, तो मुझे ये बताएं कि आप ये फिगर्स अवाम को कैसे समझा सकेंगे कि हमने जो है वो इकोनॉमी बहुत अच्छी कर दी है। आम बंदे का तो ये इंडिकेटर्स से और इन डिजिट से कोई लेना देना नहीं। देखें, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जिस तरह की आपकी सेहत है, ठीक है, अगर आपका हार्ट ठीक हो गया है, अगर आपकी लंग्स काम कर रही हैं, अगर आपका लिवर ठीक चल रहा है, बेहतर हो गया है, और अगर आपकी उंगली कटी हुई है, तो उसमें असल चीज जो है आपकी, जब देखिए मुल्क जब स्ट्रांग होगा, जब उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इन्होंने तो हमेशा इकोनॉमिक फजिंग करके ये जो सर्कुलर डेट है, ये जो और जितने भी कर्जे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि ये बजाय अपने आप को पॉलिटिकल रियल पाकिस्तान को आगे ले जाने के, इन्होंने चीजों को छुपा कर रखा, कालीन के अंदर डाला कि जब दूसरी कोई हुकूमत आएगी तो वो संभाले। ये पीपल्स पार्टी ने भी किया, ये नून ने भी किया, और नतीजतन क्या है कि जो चीजें हमने, जो पेमेंट्स, यानी अगर आपके पास पैसे आते रहें और जिन लोगों को आपने देना है उनको न दें, तो जाहिर है आप तो मिलियनेयर हो जाएंगे, लेकिन वो वो लोग बैठे हुए हैं जिनको के पैसे नहीं मिले हैं, उनकी तो हालत बुरी हो जाएगी। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो असरात है ना, ये नीचे जाएंगे, सख्ती होती है, नहीं हमारे लिए चैलेंज है। नीचे कब तक जाएंगे जी? ये असरात नीचे कब तक जाएंगे? देखिए, ये बहुत ही इन करीब इस वक्त जो है ना, हमारी महंगाई सबसे बड़ा फोकस है, और इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूं, ये एक टेम्पररी चीज है। हम भी, आप भी, हमें भी तकलीफ हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ये नहीं है कि इनकी तरह बादशाहों की तरह इंग्लैंड में A1 फील्ड में अरबों के अपार्टमेंट्स में रह रहा है, और वहां से उसकी औलाद भी उधर बैठी हुई है, और वो जो है तो जलसे की कॉलें दे रहा है। हम तो इधर ही बैठे हैं, हमारा इस मुल्क के साथ असासे हमारे इधर हैं, हमारा मुस्तकबिल इसके, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इनके साथ है। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम इसी मुल्क को जन्नत बनाएं, इसी मुल्क के लिए वो कर रहे हैं। और ये जितनी भी स्टेप्स ले जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो मुसलसल लगे हुए हैं। बहुत ही करीब में कीमतें तो 3-4 हफ्तों में जो है तो इंशाल्लाह कम होनी, गंदम भी आ रही है, चीनी भी आ रही है, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर है। पहले एक्सपोर्ट की थी, अब इंपोर्ट कर। देखें, जब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जब कम हुई उसकी गंदम, तो जाहिर है कि उसे एक मार्केट में वो तो आ जाता है ना, लेकिन इस वक्त हमारे पास है। शफी फराज साहब, आपको ये तो यकीन होगा, देखें ये बात हम मानते हैं, ना धरनों से ना जलसों से, हालांकि मेरे पास इस वक्त मुतादिद स्टेटमेंट्स अपोजिशन के लोगों के वो पढ़े जिसमें वो कहते हैं हम जनवरी तक ये कर देंगे, हम दिसंबर में ये कर देंगे, हम हीट अप करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनाएंगे। जलसों, धरनों, तहरीकों से हुकूमत पे प्रेशर जरूर आता है, हुकूमत जाती नहीं, आपकी गवर्नमेंट दैट इज देयर। लेकिन इसमें एक नुक्ता यह है कि अगर आप अपोजिशन को एक तरफ पूरा रूल आउट करके महंगाई जैसे मसले को कंट्रोल ना कर सके, तो आपको ये अंदाजा है कि वो अवामी रद्द अमल आपकी हुकूमत के प्रोसेस में बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट करें। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पर अगर इस तरह महंगाई हो जो लोगों को अफेक्ट कर रही है, जो कि अफेक्ट कर रही है। देखिए, एक तो ये है ना कि हम कहें कि जिस तरह के एक जमाने में इसहाक डार को किसी ने कहा था कि जी वो
روٹی بہت مہنگی ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ چکن کھائیں. چکن کھا لیں. ٹھیک ہے, تو ہم تو وہ بات نہیں کر رہے, ہم تو مان رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک میں بڑے ہر قسم کے جو مافیاز ہیں وہ ان کی جو آج جو اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے نیچے انہوں نے وہ بڑے بڑے اجتہا بن گئے ہیں, تو وہ تو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے, وہ تو چاہیں گے کہ یہ چیزوں کو بھی روک لیں, ہوڈنگ بھی کریں. اب ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں. ٹھیک, بریف کامنٹ مجھے ذرا بتائیے گا, because I have to close this segment. مجھے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم انہیں گھر بھیجیں گے, عوامی حکومت بنائیں گے, ریفارمز کریں گے, ریفارمز کر کے اس کے بعد الیکشن کریں گے. جب 40 سال میں نہیں کر سکی, کتنی دفعہ ان کو حکومتیں ملی, تو اب یہ جو عوام کو ایک دفعہ پھر دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور بلاول صاحب ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اپنے ایک سندھ کے ایک رورل پارٹی بن گئی ہے, یہ تو آ کے تو دوسرے اکٹھے مل کے اور شو کر رہے ہیں, سارے جیسے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور کہیں کہ جی ہر ایک ملینئر ہے. یہ مطلب بلاول کو چھوڑ دیں آپ. ٹھیک, لاسٹ کامنٹ مجھے بتا دیں, اگر ایک لاہور کی پارٹی ہے, اسٹیج پر انگیج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں ہم ہر چیز پہ انگیج کریں گے, لیکن اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو کرپشن کے کیسز پہ ان کو ہم ریلیکسیشن دیں, وہ ہم کبھی نہیں دیں گے, چاہے کوئی بھی اس کے نتائج ہوں, کوئی بھی نتائج ہوں. فار ایگزامپل نہیں, مطلب ہے کہ ایون اف وی ہیو ٹو گو وی ول گو, بٹ وی ول ناٹ کمپرومائز آن کرپشن. ہم کمپرومائز کرپشن پہ نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ شبلی فراز صاحب, منسٹر انفارمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہوں گے رؤف کلاسرا صاحب, صابر شاکر صاحب, جن سے ذرا جلد سے دھرنے کی سیاست پر بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. اپوزیشن کا گجرانوالہ میں جلسہ جو ہے وہ جاری ہے. اس وقت وہاں پر خطاب بھی ہو رہے ہیں. آج ظاہر ہے میں نے جس طرح شروع میں بھی بات کی کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آئے, اپوزیشن کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آئے ایک دوسرے کے خلاف. پرائم منسٹر نے آج ایک بات کی, اس میں انہوں نے کہا اگر میں چاہتا تو میرے پاس یہ آپشن تھا کہ میں جو ہے بڑے سکون سے یہ سارا وقت گزار لوں. ذرا پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں, پھر ڈسکشن کو اسٹوڈیو میں لائیں گے. بہت ٹیمپٹیشن آتی ہے کہ کون سٹرگل کرے سارا وقت, صبح اٹھو وہ سارے ڈاکو کٹھے ہو کے کبھی کچھ کریں کبھی کرے. آسان راستہ لے لو, کمپرومائز کر دو, ان کو معاف کر دو, ان کو NRO دے دو, زندگی آسان ہو جائے گی. چپ کر کے آرام سے ہم بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے, 4-3 سال گزر جائیں گے. لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے, بہتری کا راستہ ہے, وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. صابر صاحب, آج پرائم منسٹر نے کہا میرے پاس یہ راستہ تھا کہ میں NRO دے دوں تو میں بھی سکون سے 5 سال حکومت کر لوں, اور اپوزیشن کی طرف سے تو یاد ہے آپ NRO کیسے دیں گے, NRO ہے ہی نہیں آپ کے پاس, NRO آپ دے ہی نہیں سکتے. اس پر پہلے ذرا آپ کا کامنٹ. سوری میں سمجھا نہیں آپ. عمران خان صاحب نے کہا میں آرام سے وقت گزار سکتا تھا, مجھے کیا پڑی تھی کہ میں یہ لڑائی لڑتا, میں عوام کے لیے لڑائی لڑ رہا ہوں, ورنہ تو میں ان کو NRO دے کے اپنی جان چھڑا لے. آپ بتائیں نا, کیونکہ ہم جرنلسٹ ہی ہیں, آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے. آپ سوال کریں, خیال چھوڑیں. اب آپ سوال کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ہاں کہ جناب میرے پاس 2 آپشن تھے, پریکٹیکلی یہ بات اگر آپ دیکھیں آئیڈیولوجیکلی تو ٹھیک ہے کہ میرے پاس یہ آپشن نہیں, میں اس طرح کرتا, میں اس طرح کرتا. پریکٹیکلی یہ ہو نہیں سکا. مثلا ٹھیک ہے, ایک طرف اپوزیشن میں جو پارٹیز ہیں ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں, ان کے کیسز چل رہے ہیں, ان کو ان کیسز کو فیس کرنا پڑے گا, یا جلسہ دھرنا انہیں اس سے سیف نہیں کر سکے گا. لیکن بیڈ گورننس کی وجہ سے, خود وزیروں کے اوپر الزامات لگنے کی وجہ سے مکمل طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ NRO جو ہے وہ صرف ایک طرف گیا ہے, NRO پھر دونوں طرف گیا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی, کیونکہ دیکھیں یہ نیریٹو اب 2 سال کے بعد اب یہ چلنے والا نہیں ہے. ٹھیک, اب ہے ڈیلیور کرنے کا وقت ہے. اور ابھی آپ سے پہلے وفاقی وزیر بیٹھے تھے شبلی فراز صاحب, اور آج بھی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں ارکان نے بالکل کھل کھلا کے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے باہر برے حالات ہیں اور اس وقت ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جو بھی پارٹی کی پالیسی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو مہنگائی, آٹا, گندم, چینی, اس کی وجہ سے یہ جو آپ کی IMF کی اکانومی کی ٹیم ہے یہ ہمیں مروا دے گی. اور یہ بات صحیح ہے, اپوزیشن اس وقت نکلی ہوئی ہے. اور ٹھیک ہے, جو ابھی 7 بجے ہم کر رہے تھے تو رپورٹرز نے جو وہاں سے اطلاعات دیں اس میں کوئی بہت زیادہ گیدرنگ نہیں ہے. لیکن لوگوں کو تکلیف تو ہے, کیونکہ آٹا تو ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر فرد کی ضرورت ہے, اس کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے, اس کے بعد گزارا ہی نہیں ہے. اور 2008 کا الیکشن تھا, چودھری پرویز الہی صاحب کاف لیگ کی 5 سال کی حکومت بہترین تھی, اگر فیکٹس پہ جائیں, فگرز پہ جائیں, بہت اچھی حکومت تھی. لیکن ایک آرٹیفیشل کرائسس پیدا کیا, آٹا مارکیٹ سے غائب ہوا اور ان کا الیکشن جو ہے وہ دھڑن تختہ ہو گیا. تو اب بھی اپوزیشن اس وقت ٹھیک ہے جی, ان کا یہ پہلا جلسہ ہے, وہ کوئی زیادہ ڈینٹ نہیں ڈال سکیں گے,
لیکن اگر یہ چیز آگے جمع ہوتی رہی تو یقیناً عام آدمی جو ہے اس کی تکلیف پہ اگر اپوزیشن بھی میدان میں آتی ہے اور وہی نیریٹو لے لیتی ہے اور ذرا اپنا نیریٹو بھی چینج کر لیتی ہے اپوزیشن، تو اس پہ ان کو رسپانس ملے گا. تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کہنا اپنی جگہ کہ بہت آسان بات تھی کہ وہ 5 سال آرام سے گزارتے، لیکن مسائل بھی تو ہیں ادروائز بھی ان کے لیے اگلے 2.5 سال جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں. اس وقت جو چاہ رہا ہے آٹا، چینی، گندم، دالیں، سبزیاں، مہنگائی. آپ یہ مان رہے ہیں کہ اصل ایشو گورنمنٹ کے لیے گورننس ہے، اور اگر گورننس کا ایشو یا انفلیشن، مہنگائی کا ایشو سنجیدہ رہا تو گورنمنٹ کے لیے آگے پھر عوامی رد عمل بالکل سخت ہوتا جائے گا. اس میں پھر پی ڈی ایم ارریلیونٹ ہو جائے گی، لیکن عوام سامنے آ جائے گی. ظاہر ہے وہ زہر جمع ہوگا نا. ٹھیک. کلاسرا صاحب، اب یہ کنٹینر لگائے نہیں لگائے یہ چلتا رہے گا، ہم سب سنتے رہے، دیکھتے رہے ساری زندگی. کہیں لگائے ہوں گے، کہیں زیادہ بتائے جا رہے ہوں گے، یہ چلتا رہے گا. گورنمنٹ کو بجائے لگانے، ہٹانے، ابھی میں شبلی صاحب سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اس کی سرکولیشن کے لیے لگائے کنٹینر. اس سے پہلے اس سے فوکس ہٹا کے سارا فوکس اس طرف نہیں لے جانا چاہیے تھا کہ یہ 2 سال میں ہماری سکسیس ہے، یہ ہمارے فیلئرز ہیں، تو ہم نے اپنے فیلئرز پہ کام کرنا ہے، بجائے اس کے کہ انگیج ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ. اور اپوزیشن بھی، سچ بات یہ ہے کہ 30 سال تو وہ گورن کر گئے ہیں سارے مل جل کے، اور وہ ایک دم سے ساری ذمہ داری 2 سال حکومت پر ڈال دیں تو دونوں کا آرگومنٹ، میں ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ دونوں کا آرگومنٹ مضبوط نہیں ہے، لیکن ریسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے. گورنمنٹ ٹھیک طریقے سے ٹیکل کر رہی ہے ان معاملات. بڑا اچھا آپ نے کمپریہنسو سوال کیا. میں پہلے تھوڑا اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ موقع نہیں تھا جہاں پہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے پاس آپ گئے ہیں. ایک سائنس کا ناسٹ ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے ہمارا، وہاں پہ کچھ آپ اپنے سپیچ رائٹر تھوڑے سے تبدیل کریں. دنیا بھر میں ایشوز ہوتے ہیں، وہ ہر اس کے لیے محکمے کے لیے، ہر اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے ڈفرینٹ تقریر کی جاتی ہے، اور اسی کے مطابق آپ کا سپیچ رائٹر جو آپ کو لکھ کے دیتے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے پاس جا رہے ہیں آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے، آپ نے پولیٹیشین سے کیا کرنی ہے، جرنلسٹ سے کیا کرنی ہے، وکیلوں سے کیا کرنی ہے، خواتین سے کیا کرنی ہے. ایک ہی تقریر ہے جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو زبانی یاد ہے، وہ ہر جگہ پڑھ دیتے ہیں مائی بیسٹ فرینڈ کی طرح. میرا خیال ہے یہ ان کے جو ایڈوائزر ہیں، وہ خیر کسی کو سنتے تو ہیں نہیں ایڈوائزر، اور یہ کیا کریں گے بیچارے. تو یہ تقریر جس طرح کی انہوں نے اسٹوڈنٹس کے سامنے کی، میرا خیال ہے بہتر ایک ایجوکیشن، ایک اس کا فیوچر اورینٹیڈ ہوتی تو وہ بہتر ہوتی. ڈاکو چور والی وہ تقریر کہیں بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ. دوسرا، جب خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی میں این آر او دے دیتا، اب مجھے سمجھ آئی ایم ایٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ ویسے بائی دا وے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا ہے، میں این آر او میں کیسے دیتا، جو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. این آر او جو ہے، اگر عدالتوں سے اگر وہاں ضمانتیں ہو رہی تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں رکوا سکتا ہوں، عدالتوں سے ضمانتیں نہیں ہونے دیں گے، جو بھی ہوتی ہے اے بی سی ڈی کی ہوتی ہے. نیب کسی کو پکڑتے تو خان صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیب جو بھی ہے وہ میرے انڈر ہے، اور میرے ہی کہنے پہ کسی کو چھوڑے گا، یا میرے ہی کہنے پہ وہ کسی کو پکڑے گا، یا اس طرح کی چیزیں اس پہ کرے گا. سو یہ بات مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی. اور دوسری بات، جب اپوزیشن یہ بات کہتی ہے، جتنا ہم ان پہ کریٹیکل رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ دینا، ان کے ہاتھ میں این آر او نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے. وہ ہم دیکھ چکے ہیں چیزیں، جنہوں نے دینا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، خفیہ ملاقات بھی وہی کرتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے ووٹ لینا ہو، یہاں پہ جب ووٹ لینے تھے انہوں نے اپنے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ بھی لے لیے. اور خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جن کے اپنے ووٹ ہیں وہ مینج بھی کر لیں گے. وہ بالا چیزیں وہاں پہ ہو گئی تھیں. جو تیسرا سوال آپ نے بھی کیا ہے، خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس سے طریق سے نہیں سیکھتے. ایک بڑی عام سی بات ہے یہ. اب یہاں خان صاحب کو 22 سال تک ہر حکومت نے دبایا. انہوں نے کنٹینر بھی رکھے، ان کو جیل میں بھی 7 دن ان کو ڈال کے دیکھ لیا، ان کا انہوں نے بیک آؤٹ بھی کروایا، ان پہ انہوں نے آ کے ان کی ذاتیات پر سکینڈل بھی انہوں نے شائع کروایا، ان کی فیملی لائف پہ بھی بہت کچھ چھپایا، اور بلا سب کچھ کام کیا. ان پہ فائرنگ بھی ہوئی، ان پہ آ کے آپ کو یاد ہو لاٹھی چارج بھی ہوا جب دھرنے کے دنوں میں. سارے کام انہوں نے کر کے دیکھے. تو کیا خان صاحب دب گئے، اس کے بعد ختم ہو گئے تھے یہ؟ یا پیپلز پارٹی پوری کو پھانسی لگاتی تھی، بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی لگا کے، تو جنرل ضیاء نے پھانسی لگا، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی تھی. یہ چیز یہ ہمارا کوئی حکمران نہیں سمجھتا. بیوروکریسی جو مزے لیتی ہے، چیزا لیتی ہے. یہ ان کی ایڈوائسز ہیں کہ سر ایسے کرتے ہیں، کنٹینر لگا دیتے ہیں، سر ایسے کرتے ہیں، ان کو پھینٹی لگا دیتے ہیں. اگر آپ ان کو ریزسٹنس نہ کرتے، میں کہتا ہوں آج تو اتنی بڑی خبر نہیں بننی تھی. میں ایک کلاسرا صاحب اور ضمنی سوال بھی ہے، کیا یہ پھر یہی صابر صاحب کی طرف بھی لے کے جاؤں گا. اگین ہم ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے کہ کس کی کہاں کتنی غلطی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے اس وقت گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ اس سارے کرائسس کو ٹیکل کیسے کرے گی. کیونکہ اگر خود مان رہے ہیں کہ ساری جماعتیں ایک طرف، گورنمنٹ ایک طرف، تو پھر یہ وہ ماحول نہیں ہے 2014 والا جہاں ایک جماعت اپوزیشن میں تھی اور پارلیمنٹ میں ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج تک مانتے ہیں کہ 126 دن کے دھرنے سے میں حکومت، خان صاحب کہتے ہیں، نہیں گرا سکا. لیکن اب اس میں جو میرے ذہن میں بار بار سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا حکومت اسی انداز سے، جس انداز سے ڈیل کر رہی ہے،
اگر یہی اسی پیس سے چلتی ہے تو ڈیل کر سکے گی ساری سچویشن؟ میرا یہ خیال ہے کہ آج میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں لیکن ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ حکومتیں یہاں پہ کر کے پیپلز پارٹی کر کے یہ 5 سال نواز شریف صاحب کر کے گئے، لوگ ان سے اس سے بھی زیادہ اگر آپ دیکھا جائے، کیونکہ لوگ میموریز ہماری وہ کہتے ہیں لیپسز ہوتے ہیں، شارٹ ہماری میموریز ہوتی ہیں، ان کی جتنی کرپشن اور جتنی چیزیں سامنے آئی تھیں، بیڈ گورننس آئی تھی، ان کے سکینڈل سامنے آئے تھے، اگر خان صاحب ان کے مقابلے 10-20% بھی بہتر پرفارم کر جاتے تو ان پارٹی کو 20 سال تک کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 20 سال داد دیں خان صاحب کے، ان کے ایڈوائزر کو، ان کی پالیسیز کو، ان کے فیصلوں کو، اور جس کی وجہ سے عوام جو ہے سارے وہ اگین مہنگائی کی طرف سارا رخ ہو گیا کہ ساری پارٹی 20 مہینے بعد اتنی پاورفل ہو گئی کہ حکومت کو بھی چیلنج دے رہی ہیں، اور خان صاحب سارے کام بھول کے ان کی حکومت جو ہے اپوزیشن کو ہینڈل کر رہی ہے۔ تو آج اگر اپوزیشن نے ریوائیو کیا ہے، صحیح ہے، اس میں بہت سارے سٹیپس جو ہیں، میں کہتا ہوں 70-80% ان کے ریوائیول کے پیچھے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کا اپنا ہاتھ ہے، اپنی پالیسیز ہیں، اپنے ان کے فیصلے ہیں، اور جس کا برڈن خود لینا چاہیے، بلکہ ان کو تو اپوزیشن کو ان کو تھینک یو لیٹر کرنا، ان کو تھینک یو ساتھ میں گلدستہ بھیجنا چاہیے کہ خان صاحب آپ کی بڑی مہربانی، ہم تو اگلے 20 سال نہ کھڑے ہو سکتے، آپ نے ہمیں 20 مہینوں میں پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ صابر صاحب، ٹائمنگ دیکھ کر اپوزیشن آئی ہے کہ ہاں، یا کیسز کا دباؤ بہت بڑھ گیا تھا تو اس لیے باہر آ گئے، یا لگا کہ ہاں اب گورنمنٹ کی کچھ چیزوں کے اوپر ویکنس ہے جس پر جا کر ہم سڑک پر جا کر احتجاج کریں؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ مہنگائی کے لیے تو آئے نہیں، یہ آئے ہیں اپنی ذاتی معاملات کو بچانے کے لیے۔ ٹائمنگ بھی یہی ہے، کیونکہ اس وقت دیکھیں نا آپ، شہباز شریف فیملی وہ ساری کی ساری اندر جا چکی ہے، نواز شریف صاحب کا وہ جو ایف آئی آر درج کروائی، انہوں نے ایک تقریر کی، ایف آئی آر درج ہو گئی، اب وہاں پہ وہ کیا پلی لے رہے ہیں؟ وہ یہ پلی لے رہے ہیں کہ جناب میں تو پولیٹیکل ایکسپوزڈ پرسن ہوں، میرے خلاف تو ایسی ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے جس کی مجھے سزائے موت دی جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے یو کے میں سزائے موت نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا جو یو کے میں قیام و طعام ہے وہ اب ہو گیا پرماننٹ جب تک کہ یہ ایف آئی آر موجود ہے۔ یہ ایک آپ ذہن میں رکھیں۔ الطاف حسین کیوں نہیں؟ الطاف حسین کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی، وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ بھی سزائے موت، اور ڈاکٹر فاروق قتل کیس میں بھی یو کے نے تب جا کے کوآپریشن کی کہ ہمیں یہ شورٹی دیں کہ ڈیتھ سینٹنس نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ڈیتھ سینٹنس نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایویڈنس شیئر کی اور ان کے گواہان آئے، وہ سارا کورٹ کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور وہ کیس پہنچا۔ تو یہ ہے ویلنگ ڈیلنگ کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور میرے پاس ابھی بھی جو ہیں یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، اور پیپلز پارٹی آج کے ان کی گفتگو سن لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم بی بی، وہ چاہتے ہیں کہ تہس نہس ہو جائے، پارلیمنٹ جائے جہنم میں، پارلیمنٹ ناجائز ہے اور یہ سسٹم، یہ بوریا بستر سمیٹ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن بلاول نے 2 باتیں کی، انہوں نے کہا کہ پارلیمان اور پارلیمان کے اندر رہ کے ہم کریں گے اور اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ ذاتی مفاد کے لیے ہم ایسا کوئی ایکٹ بھی نہیں کریں گے اور ایسے کسی ایکٹ کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے جس سے جمہوریت کو خطرہ ہو، جیسی بھی ہے یہ لولی لنگڑی جمہوریت، یہ ہمیں قبول ہے۔ وہ یہ اس حد تک ان کے آپس میں فاصلے، لیکن ان ہاؤس چینج پر تو وہ کہتے ہیں نا ان ہاؤس چینج ہو جائے، میرا خیال ہے استعفی دے کے چلے جائے۔ میں ذرا یہ کچھ جی آپ بول دیں جملہ کمپلیٹ۔ اب دیکھیں یہ سٹیٹمنٹس کچھ میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں پرانے 20 اگست 2014 کے۔ معاملات جلد حل کرنے کے لیے فریقین سے بامقصد مذاکرات کیے جائیں۔ شہباز شریف صاحب اس وقت کے آرمی چیف جو ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ جمہوریت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، مسائل کا حل مذاکرات سے نکالا جائے گا، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات۔ دھرنے جاری رہے، حکومت کے عوامی تحریک پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع ہوئے، اجلاس پارلیمنٹ میں ہی ہوگا، ہماری لاشیں گریں، وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ارکان قومی اسمبلی، یہ سٹانس تھا۔ جو آج کھڑے ہوئے وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانا ہوگا۔ وزیر اعظم کے استعفے اور مڈ ٹرم الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے۔ میرے خیال ہے وہ تو اندر ہے، ظاہر ہے ان کو وہ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے تو اب یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی کہ یہ جلدی کرو سارا کچھ۔ مذاکرات معطل کل رات، یہ شریف برادران کو ظلم کا حساب دینا ہوگا، یہ قادری صاحب کہہ رہے تھے۔ یہ سارے وہی سٹیٹمنٹس اب ہمیں میرا خیال ہے آج رات کو بھی اسی قسم کے بیانات دکھیں گے کہ بھائی جانا ہوگا سارا کچھ۔ لیکن ایک تصویر میں نے، اگر وہ آپ دکھا سکیں، وہ جو ایک بزرگ ٹوپیاں بیچ رہے ہیں، یہ منظر بھی آنکھ نے دیکھنا تھا۔ اگر وہ بڑی بھی ہو تو میں ذرا اس پر بھی کامنٹ لے لوں اپنے دونوں پینلسٹ جو ہیں ان کا، جس میں ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس ساری جماعتوں کی ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے وہ اگر آپ لوگ چلا سکیں وہ تصویر تو ذرا چلائیے گا۔ میرا خیال ہے شاید
وہ ایک تصویر ہے انٹرسٹنگ, میں آپ دونوں کو بھیج بھی دوں گا اور ابھی دیکھتے ہیں, شاید چلا بھی دیتے ہیں اسکرین پہ. ایک بزرگ ہیں, انہوں نے وہ ٹوپیاں بیچ رہے ہیں اور ساری جماعتوں کی ٹوپیاں اس میں مکس ہوئی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں نا اچھا روزگار, اور یہ سچویشن تو ایسی ہے کیونکہ لیکن اس بابے نے کبھی سوچا ہوگا کہ منو یہ ساری ٹوپیاں ایک ساتھ فروخت کرنیاں پڑنیاں؟ نہیں, یہ ہے آئیڈیا تو پہلے سے ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پالیٹکس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہی طرح کی کلچر ہوتا ہے, اور صرف جو گورنمنٹ میں جماعت ہوتی ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے, باقی ساری جماعتیں میدان میں ہوتی ہیں. وہ 9 ستارے پہلے تھے, آج 11 ستارے ہیں, 11 جماعتیں ہیں, اور پی ڈی ایم, اے ڈی ایم, اے آر ڈی, ایم آر ڈی, یہ ساری, تو یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. اچھا جی, یہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا کہ دھرنوں کے خلاف طاقت استعمال نہیں کریں گے, مذاکرات پھر شروع ہوئے, اسمبلی میں استعفے جمع کرائے گئے, یہ ساری تفصیل اب میرے سامنے آئی. ان کے پاس کیا آپشن ہوگا آج اگر یہ بات کریں گے, کیا کہیں گے؟ مطلب ان ہاؤس تو ٹھیک ہے, ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے, استعفے کی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے, یہ کہتے ہیں جنوری تک ہیٹ بنائیں گے, خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں آپ خیال میں, کیا ہوگا؟ انہیں ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان ہاؤس چینج کی, ڈیموکریٹکلی ان کا رائٹ ہے, اپوزیشن اگر کرنا چاہتی ہے تو آپ کے پاس بندے اگر پورے ہیں تو آپ کر لیں وہ تو. لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ اپوزیشن بھی تو ایک دوسرے کا سنسیئر نہیں ہے نا. یہ آپ کو یاد ہوگا پرویز رشید صاحب جو ہیں, جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی یہاں پہ ان کے بزنجو صاحب کی, حاصل بزنجو صاحب کی, ان کی ڈیتھ پہ جو کنڈولنسز کر رہے تھے اس میں سینٹ میں کھڑے ہو کے معافی مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب کہ وہ ہماری پارٹی کے 14 لوگ تھے یا سینٹ کے, انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, ڈچ کر لگے. آپ لوگ جو اپوزیشن کو پرابلم آ رہے ہیں سب سے بڑے جو انڈرسٹینڈبل ہیں, جس پہ عمران خان صاحب ان کمپنی مطمئن بیٹھے ہیں, وہ بیسیکلی آ کے زیادہ ریلائی کر رہے ہیں زرداری صاحب ان کمپنی پہ. ہاں کیونکہ زرداری صاحب کی جیسے اپنی حکومت ہے, ان کا تو خرچہ چل رہا ہے, ان کے لوگوں کا بھی خرچہ چل رہا ہے. اب وہ بیوقوف تو نہیں ہے کہ اپنی حکومت کو خطرے میں ڈالیں. آپ کہہ سکتے ان کے سینٹ میں بھی ووٹ ہیں, ان کے قومی اسمبلی میں بہت ساری سیٹیں ہیں, پوری کی پوری کوئی 12 سال سے وہ حکومت بھی چلا رہے ہیں سندھ کی. اب وہ سارا کچھ مولانا صاحب کے لیے, مریم نواز صاحب کے لیے تو نہیں ڈیل کریں گے. یہ پولیٹیشنز ہوں, یہ بڑے روتھلیس لوگ ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں نا, بڑا پرانا سا مقولہ ہے کہ کہتے ہیں سیاست کے دل میں, ساری سینے میں وہ نہیں ہوتا, دل نہیں ہوتا. وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ پارٹیاں ایک دوسرے کو کئی دفعہ استعمال کر چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ پرائز کس کی لگتی ہے, سب سے اب اس میں توڑنا ہے نا انہوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے, عمران خان نے. خیر عمران خان صاحب کیا توڑیں گے, وہ تو ان چیزوں پہ نا ان کو یہ سمجھ ہے پالیٹکس کی اس طریقے کو, اسی پہ خوش ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے توڑنا ہوگا, وہ 2 لوگوں کو توڑیں گے. مریم نواز صاحبہ اگر انہوں نے فکس کرنا ہے, یا انہوں نے آ کے نواز لیگ کو, میں اگر ان کی جگہ بیٹھوں سپوزلی, اور مجھے سوچنا ہے کہ اپنے پوزیشن کو کیسے بریک کرنا ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت جسٹ ان اے کیس ازیوم کرتے ہیں, مجھے بریک لینی ہے, جلدی فیصلہ کرنا ازیوم کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت ان کو آ کے وہ کرنا ہے, کہتے ہیں ڈمپ کرنا ہے. آپ نے 2 لوگ توڑنے ہیں, ایک آپ نے زرداری صاحب کو توڑنا ہے, دوسرا مولانا کو توڑنا ہے. اس وقت جو اسٹریٹ پاور آ رہی ہے وہ مولانا صاحب کے پاس زیادہ ہے. آپ نے مولانا کو توڑ لیا ان سے, یا زرداری صاحب سے, دونوں کو پہلے کس کو توڑنا چاہیے؟ رو بھائی دونوں کو مل جائے گا. بس پھر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے.